अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और इबरत असर कहानी है। मुदस्सिर बहुत ताबेदार था, मस्कीन सा। हर एक को जी कहना उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी। एक और सिफ्त भी थी उसमें कि वो गैर हाजिर नहीं रहता था। ऐसे नौकर की कदर ना करना कुफराने नेमत होगा। ऐसे खिदमतकार कम ही होते हैं और किस्मत वालों को मिलते हैं। फिर अचानक ही वो परेशान रहने लगा और गैर हाजिर भी। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या बात है मुदस्सिर, खैरियत तो है? तुम आए दिन गैर हाजिर रहने लगे हो। वो नजरें झुकाए खामोशी से जमीन पर निगाह जमाए खड़ा था, जैसे वहाँ कोई सोने का सिक्का पड़ा हो। मैंने दोबारा पूछा तो बोला, जी बेगम साहिबा, अब छुट्टी नहीं करूँगा। भाई मैं तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह पूछ रही हूँ, अपनी परेशानी बताओ। क्या बच्चे बीमार हैं? जी नहीं, बीवी की परेशानी है। वो घर छोड़कर चली गई है जी। घर छोड़ गई है? मगर कहाँ? किसी और मर्द के साथ भाग गई है बेगम साहिबा। लेकिन मुदस्सिर, तुम्हारे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। उसने सर हिलाया। सबसे छोटी बच्ची की कितनी उम्र है? जी 2 साल की। तो इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर कैसे रहेगी? मेरा तो सांस रुकने लगा। कितनी बेरहम औरत है, बच्चे छोड़कर चली गई। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्लाह तुम पर रहम करे मुदस्सिर। उसने हस्बे मामूल जी कहा और चाय बनाने चुपचाप चला गया। अब मेरा जहन उलझ गया था। औरत की खुदगर्जी की भी हद होती है। अल्लाह जाने उसकी शोहर से नफरत की इंतहा कब हुई और आगाज किस वक्त से हुआ, जब वो इतने सालों की रफाकत और बच्चों की मोहब्बत को ठोकर मार कर किसी और के साथ चली जाती है। मेरा जी चाहा कि उस औरत से मिलूं और पूछूं कि ए अल्लाह की बंदी, तेरा दिमाग कब और किस वजह से खराब हुआ कि तू अपने प्यारे प्यारे बच्चे, बसा बसाया अच्छा भला घर छोड़कर चली गई। तभी मुझे मस्कीन सूरत मुदस्सिर पर तरस आया, जो अपने बच्चों और बेवफा बीवी की खातिर सारा दिन हमारे अफरादी खाना के सामने जी जी करता था और हर एक का हुक्म बजा लाता था, और हम उसे 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं देते थे। अब मुदस्सिर के लिए मेरे दिल में हमदर्दी भरने लगी और उसकी बीवी पर गुस्सा आने लगा, जो उधेड़ उम्री में नुखेस ख्वाब सजाए घर बार को कदमों तले रोंद कर चली गई थी। मैं सोच रही थी कि मुदस्सिर तो सारा दिन हमारे घर पर रहता है, तो फिर उसके बच्चों को कौन देखता है? बच्चों की कसम पुरसी का सोचकर मुझे तरस आने लगा, हालांकि मैंने उनको आज तक देखा नहीं था। एक दिन वो आया तो चेहरा उतरा हुआ था। अंदाज़ा हो गया कि वो तमाम रात बच्चों के साथ जागता रहा है। पूछा तो गोया हुआ, छोटी बेटी को बुखार है बेगम साहिबा, उसने रात भर सोने नहीं दिया। क्या तुम्हारे बच्चे माँ को याद करते हैं? इस सवाल पर वो रो पड़ा और अपने अंदर के अलाव को आंसुओं की झालर में छुपाने की कोशिश करने लगा, जो उसकी पलकों पर चमक रही थी। उसने कहा, बेगम साहिबा, छोटे तो ना समझ हैं, माँ को याद कर कर के रोते हैं और पुकारते हैं, लेकिन बड़े दोनों मुझे कहते हैं, अब्बा तुम ना रोना, दफ़ा करो अम्मा को। मैं सोचती थी कि किसी दिन इसकी बीवी जुबैदा मुझे मिल जाए तो खूब लान तान करूं और उसे समझाऊं कि ऐसा नहीं करते। अल्लाह ने अगर माँ के दर्जे तक पहुँचाया है तो उसकी लाश तो रखनी थी। एक दिन मैंने मुदस्सिर से कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहती हूँ ताकि उसे समझाऊं कि वो बच्चों का एहसास करे। हो सकता है कि उसे कुछ गैरत आए और वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। वो बोला, बीबी जी आप इज्जतदार लोग हैं और हम कम्मी कहलाते हैं, आप नीच जात के मुंह ना लगें। मेरी बीवी अपने चाचा के घर है और उसका चाचा बड़ा बेगैरत है। आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं, और वो यहाँ नहीं आएगी। किस मुंह से आएगी भला? मैं खामोश हो गई। अब मैं मुदस्सिर को बहुत रियायत देने लगी थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हालात में था। वो आता, देर सवेर करता, मैं कुछ ना कहती। काफ़ी सारे काम खुद कर लेती और जाते हुए पका हुआ खाना उसे ज़रूर दे देती कि बच्चों को खिला देना। एक मर्द के लिए बच्चों को संभालना जबकि बीवी घर में ना हो, बड़े जान जोखम का काम होता है। फिर एक दिन जुबैदा ने यूनियन कौंसिल में मुकदमा दायर कर दिया। उस रोज़ तो मुदस्सिर वाकई रो रहा था। मैंने हमदर्दी की तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया और वो रोते रोते निढाल हो गया। बेगम साहिबा, मैंने बहुत चाहा कि सुलह हो जाए, मगर उस पर इश्क का भूत सवार है। साफ मना कर दिया है कि मुझे मुदस्सिर के साथ नहीं रहना। सालिस ने भी काफ़ी समझाया कि ऐसा ना करो, 4 बच्चों का सवाल है, मगर उस पत्थर दिल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुतालबा किया कि बच्चे वो रखेगी, लेकिन मैं बच्चे उसे नहीं दे सकता।
جب وہ طلاق مانگتی ہے تو پھر بچے میں اسے کیوں دوں؟ ترسے نہ ان سے ملنے کو بھی، اب میں اسے ملنے نہیں دوں گا بچوں سے۔ جب اس نے دوسری شادی ہی کرنی ہے تو پرائے مرد کے حوالے اپنے بچے میں کیوں کروں؟ دکھ سکھ جھیل لوں گا، آخر بچے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ کچھ زیادہ ہی افسردہ تھا، 2 دن کی چھٹی کر کے آیا تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، بیگم صاحبہ میں نے زبیدہ کو طلاق دے دی ہے۔ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو پھر اسے دوبارہ گھر میں بسانا مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چند دن تک تو وہ بہت اداس اور بجھا بجھا رہا۔ غریب آدمی کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے کر کے کام پر جانا، یہ سب دل دہلا دینے والے معاملات تھے۔ میں اس کے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، عید پر ان کو کپڑے دلوائے، عیدی کے لیے رقم بھی دی، اتوار کے ساتھ ہر ہفتے 1 آدھ دن کی اور چھٹی دیتی کہ وہ بچوں کو نہلا دھلا سکے۔ بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے کے بجائے اسے دے دیتی کہ کل تازہ پک جائے گا، اس کے بچے کھا لیں گے، ان کے گھر میں ماں تو ہے نہیں، بیچارہ خود جا کر پکاتا ہوگا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں یہ سب کچھ بہت دردناک لگتا تھا۔ بچے اپنی ماں کو کیسے یاد کرتے ہوں گے؟ اس ظالم عورت پر بہت غصہ آتا تھا جس نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو اپنی محبت سے محروم کر دیا تھا۔ ایک دن چوکیدار نے بتایا کہ مدثر کی بیوی لوٹ آئی ہے اور ہماری پڑوسن کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے، وہ وہاں کام کرتی ہے، بچے بھی اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ کتنی جلدی اس عورت کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسا بندھن تھا جس کی خاطر وہ گھر سے نکلی؟ خیر، مجھے کیا لینا دینا، چلو شکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس واپس آ گئی ہے۔ بیچارے بچے تو ماں کے بازوں میں سما گئے تھے۔ مدثر آیا تو میں نے پہلا سوال یہی کیا، کیا تمہاری بیوی واپس آ گئی ہے؟ جی واپس آ گئی ہے، مگر علیحدہ رہ رہی ہے۔ بچے اس کے لیے اداس تھے تو میں نے انہیں اس کے پاس جانے دیا ہے۔ چلو تم نے اچھا کیا مدثر۔ میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ وہ کیسے واپس لوٹی۔ شاید اس آدمی نے چند دن کی جھوٹی خوشیاں دے کر جب اس کا دل بھر گیا تو چلتا کیا ہوگا، یا شادی سے منع کر دیا ہوگا، یا عورت حاصل ہو گئی تو اس کی قدر ختم ہو گئی ہوگی۔ آج بہت دنوں بعد سنہری دھوپ نکلی تھی۔ میں بارش اور سردی کے بعد دھوپ کی تمازت سے لطف اندوز ہونے کے لیے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ ایک خوش شکل عورت 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ تھامے میری جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کے گال اندر کو دھسے ہوئے اور آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت کی دبلی پتلی، عمر کوئی 30 برس ہوگی۔ وہ سفید رنگ کی چکن کی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ کیا مدثر کام کرنے گیا ہوا ہے؟ تم اس کی کون ہو؟ اس سوال پر وہ خاموش رہی۔ تم کہیں زبیدہ تو نہیں ہو، اس کی بیوی؟ حالانکہ وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی تھی، مگر اس نے مدثر کا نام اس قدر اپنائیت سے لیا تھا کہ میں بھول گئی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی یوں ماں سے چپکی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس سے ماں کو چھین نہ لے۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے۔ وہ انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر لائی تھی۔ میری آنکھیں تو اس کے بچوں پر مرکوز تھیں۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال، قدرت کے حسین تحفے تھے وہ۔ ماشاءاللہ زبیدہ، کتنے خوبصورت بچے ہیں تمہارے، اللہ نے تمہیں کتنے خوبصورت بچوں سے نوازا اور تم بد نصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کس قدر پتھر دل ہو تم۔ کیا مدثر برا آدمی ہے، یا تمہیں اس سے کسی سبب سے نفرت ہے؟ کیا وہ تمہیں مارتا ہے، یا واقعی تم پر کسی اور مرد کا عشق سوار ہو گیا تھا؟ میرے سوالوں کی بھرمار سے وہ بیچاری پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت پر اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم زبیدہ ہی ہو نا؟ یقین ہونے کے باوجود میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی زبیدہ، شکر ہے کہ تم خود ہی آ گئیں۔ کیسے واپس آئی ہو تم؟ اگر تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدثر سے صلح کرا دیتی، وہ ہمارا پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے نا۔ مدثر نے تم کو منانے کی کتنی کوششیں کی تھیں۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر ادموا کر دیا تھا۔
کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے نا تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی. اگر وہ ساری عمر بھی کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی. پر تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی نا کہ تم مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورغلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا کیا تم کو؟ بیوی جی، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ مجھے مدثر نے خود سب کچھ بتایا تھا. آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے بی بی جی. مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کے بہت پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی. میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے. اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا. میں اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی. آپ مدثر کو سمجھائیے نا کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا. مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر یہ بچے چھوڑ کر گئی تھی. اور وہ تمہارے چاچا کا بیٹا شیدا. مجھے مدثر اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شاید تمہارا اس کے ساتھ چکر تھا. وہ بیچارہ تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا. مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا تھا. جب مدثر کام پر ہوتا تھا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا تھا. وہ بہت اچھا لڑکا ہے جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے. یہی بات مدثر کو بری لگتی تھی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا. اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے بیگم صاحبہ. ایک رات مدثر نے مجھے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو. میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا ایسے ہی ٹھنڈا دے دو. میں نے کہا اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا. رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی مدثر نے زور سے ڈنڈا دے مارا. اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہمارے گھر سے نکل گیا. مدثر کہنے لگا تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا یار لگتا ہے نا؟ ایسی گندی باتیں کہیں کہ شریف عورت ڈوب مرے. میں نے کلام پاک پر قسم کھائی، وہ پھر بھی نہ مانا. میرے چاچا کا گھر پاس ہی ہے. اسی وقت ان کو بلا لایا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ. مجھ کو اس بدچلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کا وقت تھا. چاچا منتیں کرتا رہا. میں بھی رو رو کر مدثر کو اللہ کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا. چاچا ناچار مجھے گھر لے آیا. اس کے بعد برادری والوں نے بھی مدثر کو بہت سمجھایا، مگر اس نے نہ مانی اور آخر کار طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا. بچے بھی چھین لیے. میں بچوں کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی، اور یہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا تھا. کچھ دن بچے سنبھالے. جب دیکھا کہ یہ کام آسان نہیں تو سندیسہ بھیجا کہ آ کر 2 چھوٹے بچے لے جاؤ، وہ بھی صرف 4 سال کے لیے. بڑے بچے تو میں ہرگز نہیں دوں گا. بڑے بھی کون سے اتنے بڑے ہیں بیگم صاحبہ. ایک 7 سال کی بیٹی ہے، دوسرا 5 سال کا بیٹا جو اس کے پاس ہے. بچے میرے لیے بہت اداس تھے. میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے. میں ان کو آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں. بتائیے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ کہ 2 بچے تو میں اپنے پاس رکھوں اور 2 سے جدا رہوں. مدثر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں. لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائے گی. کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل بھی نہیں. میں نے اس سے کہا میرے پاس دوسرا سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو. اگر تم شادی کرنا چاہو تو بھی کر سکتی ہو. ابھی تم جوان ہو، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو گی تو زندگی اتنی مشکل نہ رہے گی. ان بچوں کے ہوتے میں کیسے شادی کروں؟ اللہ نہ کرے بیگم صاحبہ. وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی. میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی. مدثر ان کا خرچہ نہیں دیتا تو نہ دے. بہت سی عورتیں ہیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں. اس کے چہرے پر ایسا اعتماد تھا جو ناقابل شکست تھا. اس وقت مدثر سودا صرف لے کر واپس آ گیا. زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا. مدثر تم نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس بیچاری عورت کو طلاق دے دی، اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس جی غلطی ہو گئی. نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا. شیطان دماغ میں ٹھس گیا تھا تمہارے، وسوسے ڈال رہا تھا تمہیں. تو اس طرح تم نے اپنا گھر ہی اجاڑ لیا. کتنی بڑی سزا دی تم نے اس بیچاری عورت کو. اپنے بچوں سے جدا کر کے گھر سے نکال دیا، اور مارتے بھی تھے. پر بیوی جی میں اب پچھتا رہا ہوں. وہ ہاتھ ملنے لگا. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟
اب صلح ہو جائے تو جیسا کہے گی ویسا ہی کروں گا۔ اور تم نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی تھی مدثر کہ تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ حالانکہ آدھی رات کو تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا۔ بس جی شرمندگی کی وجہ سے ایسا کہا تھا، سچ بتا کر آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جھوٹ بول کر تم نے اپنی بیوی کو میری نظروں میں گرا دیا تھا نا۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار ہوں جی۔ کیا کہا؟ تم اسے طلاق دے چکے ہو؟ جی بی بی جی، یہی مسئلہ ہے۔ وہ دونوں اس وقت مجھے ایسے بے بس نظر آئے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا ان کی زندگی کی ڈگمگاتی ناؤ کو کنارے لگا دوں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ جی ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ، چاچا نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اچھا چلو تم جاؤ، کل بات کریں گے اس بارے میں، ابھی صاحب کا کھانا بنانا ہے، جا کر تیار کرو۔ کچھ دنوں تک یہ دونوں الگ الگ کوارٹروں میں رہتے رہے جن کے بیچ دیوار تھی۔ میں قدرے سکون میں تھی کہ چلو بچے ماں کی نگرانی میں ہیں۔ کچھ خرچہ میں مدثر سے لے کر زبیدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو گیا ہے اور ان کے رشتہ داروں نے یہ کروایا ہے تاکہ بچے ماں باپ کے ساتھ ایک چھت تلے رہیں۔ معلوم ہوا کہ چاچا نے حلالہ کا انتظام کر دیا تھا، یوں ان کا دوبارہ نکاح کرا دیا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی سوچتی رہ گئی کہ یہ جاہل اور نادان لوگ عجلت میں پہلے غلط کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کے مداوے کے لیے مزید غلط کام جو تا عمر غلط ہی رہتا ہے کیے چلے جاتے ہیں۔